बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले मैं अपने तमाम दोस्त अहबाब का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप और हम सब पर अपनी रहमतें, अपनी बरकतें और अपनी फ़जीलतों का नज़ूल फरमाए और दुनिया व आखिरत की सारी भलाइयाँ व बादशाह अल्लाह हमें नसीब फरमाए। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा खूबसूरत एक फ़रमान मुक़द्दस है जिससे आज का हम अपना जो बयान है, जो हम आपको रिकॉर्ड करवा रहे हैं, वो आपसे शेयर करते हैं कि अल्लाह खूबसूरत ने, अल्लाह बादशाह ने, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने कुरान मुक़द्दस सूरह बकरा में आयत नंबर 42 में फ़रमाया कि वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिली वला तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। ए ईमान वालो, हक़ को बातिल के साथ मत जोड़ना, हक़ को बातिल के साथ मत मिलाना। हक़ हक़ है और बातिल बातिल है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ख़ुद हक़ पर मबनी है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस के अंदर सूरह अल अहज़ाब में फ़रमाया आयत नंबर 70 में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ुलू क़ौलन सदीदा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सीधी बात करने में हल्का सा भी ना हिचकिचाना, क्योंकि अल्लाह और मोहम्मद मुस्तफ़ा और उसके रसूल की ज़ात जो है और आइमा ताहिरीन, ये सारे के सारे नाज़रीन हक़ के ऊपर मबनी हैं। असल में हम आज बात करेंगे कि ये हक़ है क्या, जिसके बारे में अल्लाह ने भी बड़ा ज़ोर दिया। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने भी हक़ के ऊपर सारी ज़िंदगी तबलीग फरमाई। तो नाज़रीन मुक़द्दस, नाज़रीन मुनज़्ज़म, नाज़रीन मुअज़्ज़म, आज हम हक़ के ऊपर बात करते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब सहाबा किराम अजमाइन ने पूछा कि या रसूल आज़म, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अक्सर हक़ के ऊपर तबलीग फरमाते हैं, हम आज आपसे पूछना चाहते हैं कि ये आखिर हक़ है क्या, इसकी हमें ज़रा एक्सप्लेन करके बताइए। मस्जिद नबवी, सहाबा किराम अजमाइन का ठाठे मारता समंदर मस्जिद नबवी के अंदर मौजूद, और सारे के सारे वो खूबसूरत सहाबा जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और मोहम्मद मुस्तफ़ा मीन कि अल्लाह और उसका नबी जिनसे प्यार करता था, वो सारे के सारे मस्जिद नबवी के अंदर मौजूद थे। तो नाज़रीन, जब रसूल आज़म से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, आपने कुरान मुक़द्दस की ये खूबसूरत आया सूरह बकरा के अंदर जो आपने हमें अल्लाह का फरमान सुनाया कि लोगों, हक़ को बातिल के साथ मत मिलाना, तो या रसूल अल्लाह आखिर हक़ है क्या? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपनी ज़ुबान अक़दस से जो बयान फरमाया नाज़रीन में हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, शेयर करते हैं आपसे। आपने फरमाया, लोगों याद रखना, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हक़ है और अल्लाह के सारे अंबिया और रसूल हक़ हैं। अल्लाह की सारी किताबें जो अलहामी हैं, जो हज़रत दाऊद, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जो अल्लाह ने उतारी, वो अलहामी किताबें आसमान से आई हैं। आपने फरमाया वो सारी की सारी हक़ हैं। बेशक उसमें 3 किताबें जो थोड़ी सी ज़ईफ़ हैं,
لیکن ہمارا ایمان ہے اوپر ان کے اوپر بھی، کیونکہ وہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے۔ اور اللہ رب العزت نے وہ تینوں کتابوں کا خلاصہ مجموعہ قرآن مقدس کے اندر جب بیان فرمایا، تو قرآن کو آپ نے مسلمانوں کے لیے، ہر انسان کے لیے ضابطۂ حیات قرار دیا، اور اس کو فرمایا کہ اب ان کتابوں کی طرف آپ کو رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کتابوں کا سارا مفہوم، سارا کا سارا علم میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر آپ لوگوں کو بتا دیا ہے۔ تو ناظرین، رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ، اس کے رسول، اس کے انبیاء، اس کے الہامی کتابیں ساری کی ساری حق ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورت جنت وہ حق ہے۔ پھر فرمایا اللہ کی دوزخ حق ہے، اللہ کے ملائک حق ہیں، اللہ کی حوریں حق ہیں، اور اللہ رب العزت کی وہ خوبصورت عرش جس کے اوپر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج بخشی گئی، معراج ہوئی تو آپ تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا وہ حق ہے۔ پھر فرمایا کہ یاد رکھو ان ساری چیزوں کے بعد ائمہ طاہرین حق ہیں، قیامت حق ہے، نماز حق ہے، قرآن حق ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کا آسمان حق ہے۔ پھر فرمایا کہ برزخ حق ہے، پل صراط حق ہے۔ پھر فرمایا اے لوگو یاد رکھنا یہ روزے حق ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی خوبصورت کتاب قرآن مقدس کے اندر جو ساری آیات ہیں وہ ساری کی ساری حق پر مبنی ہیں۔ تو اللہ بادشاہ نے حق کی تفصیل محمد مصطفیٰ کی زبانیں جب ساری کی ساری سنواتے رہے، رسول بیان کرتا گیا، پھر آپ نے فرمایا لوگو جس حق کو لوگوں نے چھپانے کی کوشش کی، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ احزاب آیت نمبر 70 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرنے میں ہرگز دیر نہ کرنا، ہرگز ہچکچانا نہیں۔ آج میں محمد مصطفیٰ تم لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ آخر حق ہے کیا۔ پھر فرمایا آپ رسول نے کہ الحق ما علی العلی ما الحق، اے لوگو یہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب جس سے اللہ اور میں محمد اس سے بڑا پیار کرتے ہیں، یہ حق پر ہے۔ اب ناظرین، جو سب سے بڑی بات ہے جس کے لیے آج ہم نے حق کا جو ایک چھوٹا سا یہ مفہوم آپ لوگوں تک رکھا، یہ بیان آپ لوگوں تک رکھا، اس کی مین ریزن کیا تھی، اس کو کیوں چوز کیا گیا؟ وہ صرف اس لیے کہ جب ساری چیزیں رسول عربی نے حق کے بارے میں بیان فرمائی تو پھر حق یہ بنتا تھا کہ آپ دعا کرتے کہ میرا اللہ، یہ میرا خوبصورت بھائی علی ابن ابی طالب جو حیدر کرار ہے، جو خیبر شکن ہے، جو میرا وصی ہے، جو میرا بھائی ہے، میرا خون ہے، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا سوچنا، اس کا کردار، اس کا افکار، سارا کا سارا ایسے ہے جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بول رہا ہوں۔ حق یہ بنتا تھا کہ آپ بیان فرماتے، آپ دعا کرتے، میرا اللہ میرے بھائی علی کو ادھر ادھر پھیر دے جدھر جدھر یہ تیرا خوبصورت حق ہے۔ لیکن ناظرین ایسا نہیں فرمایا آپ نے۔ اب سوچنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ میرے بھائی کو، علی علیہ السلام کو حق کی طرف پھیر۔ آپ نے فرمایا میرا اللہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر یہ میرا بھائی علی جائے۔ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے۔ پھر فرمایا کہ جب حق کے بارے میں یہ ساری بات ہو چکی تھی، آپ نے فرمایا لوگو اللہ رب العزت نے علی بادشاہ کو وہ فضیلت، وہ حکمت اور وہ علم عطا کیا ہے جو کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ سلونی سلونی کا دعویٰ کرنے والی فقط ذات ایک ہے،
اور اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب جو باب العلم ہے۔ فرمایا اے لوگو انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر اور فقط علی اس کا دروازہ ہے کہ جس کو علم تک پہنچنا ہے، علم کے دریا میں چھلانگ لگانی ہے، علم سے سیراب ہونا ہے، تو اس کو اسی دروازے سے گزرنا پڑے گا، ادروائز کوئی رستہ نہیں ہے اور کوئی راہ نہیں ہے۔ جس کے بارے میں فرمایا ناظرین، ایک اور بڑی حدیث ہے جو بڑی فیمس ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ اس کے اوپر بھی کبھی جو معتبر لوگ ہیں، جو علم والے لوگ ہیں، ان سے پوچھیے گا کبھی کہ اس وقت جب رسول نے فرمایا کہ چین جانا پڑے، کیا چین کا وجود تھا؟ چین کا تو نام نشان بھی نہیں تھا۔ آج لوگوں سے بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ دور کی وجہ سے فرمایا آپ نے۔ تو جب رسول دور کی وجہ سے کہہ سکتے تھے تو آپ کو چاہیے تھا کہ 7 سمندر پار چلے جائیں جی اگر علم حاصل کرنا ہو تو، لیکن رسول نے ایسا نہیں فرمایا۔ یہ باب العلم کی خوبصورت کرامات ہیں۔ اے لوگوں، میرے بعد اگر آپ کو علم کی ضرورت پڑے تو میرے بھائی علی علیہ السلام تک پہنچ جانا، اور یہ حق کے ساتھ کھڑا ہے، اس کا رستہ کبھی بھی نہ بدلنا، اس کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ ایک دفعہ پھر مسجد نبوی صحابہ کرام اجمعین سے بھری ہوئی مسجد، آپ نے حضرت عمار یاسر کو فرمایا اے عمار، جی مولا، جی میرے آقا، جی میرے پروردگار کے خوبصورت نبی، حکم فرمائیے۔ عمار کھڑے ہو جاؤ۔ عمار کھڑے ہو گئے۔ فرمایا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سے مخاطب ہوں، اگر تیری زندگی میں کوئی ایسا وقت آئے کہ جب تو محسوس کرے، جب تو اپنی ان خوبصورت آنکھوں سے دیکھے کہ یہ میرا بھائی علی ایک طرف کھڑا ہے اور ساری کی ساری کائنات دوسری طرف ہے، تو میں محمد تمہیں یہ تنبیہ کر کے جا رہا ہوں، نصیحت کر کے جا رہا ہوں، علی کا دامن نہ چھوڑنا۔ میں محمد تمہیں کہہ رہا ہوں یہ تجھے کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ تو ناظرین، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا اولنا محمد واوسطنا محمد وکلنا محمد۔ اے لوگو، میرے سارے کی ساری اولاد، میرے سارے کے سارے بیٹے یاد رکھنا بالکل میری طرح ہیں۔ ان کا کردار اور ان کی گفتار آپ جب بھی دیکھیں گے آپ کو ایسے نظر آیا جائے گا جیسے میں محمد آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، اور یہ حق کے ساتھ رہیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا جب دنیا میں قیامت کا سماں ہوگا، ہر طرف افراتفری ہوگی، ہر طرف بے حسی اور بے چینی ہوگی، اضطرابی کیفیت سے لوگ گھبرا چکے ہوں گے، رزق کی کمی ہوگی، اولاد کے لیے لوگ ترس پا رہے ہوں گے، اور فرمائیں گے کہ میرا اللہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو پا رہی۔ لیکن یاد رکھیے، جب ہمارے ایمان اس حد تک کمزور ہو چکا ہوگا ناظرین کہ ہماری توجہ یقین اور ایمان سے ہٹ چکی ہوگی، تو پھر ہمارے ساتھ قیامت سا ہی سماں ہوگا۔ تو جب قیامت کی نشانیاں ساری کی ساری مکمل ہو چکی ہوں گی جو رسول اعظم سے صحابہ کرام اجمعین نے پوچھی ہوں گی یا پوچھی ہیں، آج کس دور میں ساری کی ساری وہ نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں ناظرین، اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہر وہ عمل جو اللہ کو پسند ہے اس کو بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے حق اور باطل کو آپس میں ملا دیا ہے۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا چلوں کہ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر واضح طور پر فرمایا ہے لوگو
یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے فرمایا ہے، واضح نشانی اور اتھینٹک بیان ہے یہ۔ لیکن ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم یہود و نصارہ کو دوست بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کبھی سوچا ہم نے کہ اللہ کیا قرآن میں فرما رہا ہے؟ اور یہی حق ہے، اسی حق اور باطل کو ہم آپس میں ملا پا رہے ہیں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے خبردار، حق کو باطل کے ساتھ اور باطل کو حق کے ساتھ کبھی نہ ملانا، کیونکہ حق کو ہمیشہ باطل کے اوپر قابض رہنا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ کبھی سوچا ہم نے اپنے گریبان میں؟ اہل علم تو بے حساب ہیں ناظرین، بے حساب ہیں اہل علم، جن کے پاس اتنا نالج ہے کہ دنیا کو جب علم سکھاتے ہیں، دنیا کو جب علم بتاتے ہیں تو اس کو محظوظ کرنے کی کوشش ساری کی ساری کرتے ہیں۔ لیکن نہیں، حق کو ہم پھر چھپا پا رہے ہیں۔ آپ آج دیکھیے کہ مسلمانوں کا وہ پہلا خانہ کعبہ، بیت المقدس، کیا وہ حق نہیں تھا؟ وہ بھی حق ہے، جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ اس کو مسمار کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن میں اللہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک دن انشاءاللہ ضرور آباد ہوگا، یہ ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے۔ آپ آج دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کی بے حسی کا کیا عالم ہے۔ اپنے ملکوں کے اندر افراتفری، بے چینی اور عجیب سی کیفیت ہے، اور اس کیفیت کو مٹانے کے لیے ہم مختلف پروپوگنڈا کرتے ہیں۔ اپنی عوام کی توجہ مختلف مراحل پہ مرکوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے موجود ہیں ہمارے ملک میں، اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے وطنوں میں، دیس میں، کہ جو یہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں لیکن اس کے باوجود خاموش ہیں۔ کیوں خاموش ہیں؟ اور یہی وہ ریزن ہے کہ ہم حق کو باطل کے ساتھ اور باطل کو حق کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے، یہ طاقت رکھتے ہوئے، اختیارات رکھتے ہوئے بھی ہم قرآن کو جھٹلا پا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، کہ مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات رکھنا، سیدھی بات کرنا۔ کبھی سیدھی بات کرنے کی کوشش ہم نے کی ہے؟ نہیں۔ ہم تو وہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں دوسرے لوگوں کی خوشامد ہو، ہمیں کچھ مل جائے، لیکن نہیں، یہ زندگی فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے، اس کو فنا ہونا ہے اور ہمیں بقا کی جانب لوٹنا ہے۔ جو حق کی ڈیفینیشن تھی، میں نے کوشش کی آپ لوگوں کو سمجھانے کی، بتانے کی، وہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، لیکن ناظرین بڑا دل دکھتا ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے آپ جس مقام پہ بھی ہیں، ایک منٹ کے لیے آپ سفر کریں اپنے گھر سے، اس جگہ سے جس جگہ سے آپ میرے ان لفظوں کو سن پا رہے ہیں، آنکھیں بند کیجیے اور ایک منٹ کے لیے ہم چلتے ہیں غزہ کی جانب۔ یاد رکھنا، جب اللہ رب العزت کا خوبصورت وہ میدان سجا ہوگا جب اس کی عدالت سجی ہوگی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شفیع المذنبین ہے، ہماری وکالت کے لیے کھڑے ہوں گے، اور یہ 57 ملک جو اسلامی ممالک پہ مبنی ہیں، ان کے حکمران جب ان کے سامنے پیش ہوں گے تو لوگ بولیں گے، اللہ رب العزت ان سے بیان کرے گا، ان سے پوچھے گا کہ جب غزہ کے لوگ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، ان کی بچیاں چیخ رہی تھیں، ان کے بچے چلا رہے تھے، تو آپ لوگوں نے کیا کیا؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سوچ رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ رسول ہماری شفاعت کرے گا۔ تو ناظرین، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اسی دوران اگر کسی ایک بچے یا بچی کی چیخ اللہ رب العزت کے سامنے بلند ہو گئی تو یاد رکھیے یہ 57 اسلامی ممالک کے جو سربراہان اللہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ان کے بارے میں خدائے ذوالجلال والاکرام جو فرمائے گا، وہ پھر ساری کائنات اس کو دیکھے گی۔
اور یہ وہی لوگ ہیں، یاد رکھیے، کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ تو سامعین، ناظرین، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں مظلوم لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے ہمیں ہمت اور طاقت عطا فرمائے، اور جو ظالم لوگ ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان سے دور رہنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، یہ دنیا فانی ہے، اسی کو ہمیں چھوڑ جانا ہے، آج نہیں تو کل ہمیں بقا کی جانب لوٹنا ہے۔ تو کم از کم ہمارے پاس کوئی ایک نیکی تو ایسی ہو کہ ہم خدا کے سامنے سر تسلیم خم کر کے کھڑے ہوں اور ہم کہیں کہ میرا بادشاہ اللہ، ہم مجبور تو تھے لیکن ہم نے ظالم کا ساتھ نہیں دیا، ہم مظلوموں، ہمارا دل مظلوموں کے ساتھ دھڑکتا تھا اور ہماری دعائیں مظلوموں کے ساتھ تھیں۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا رحم، اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے اور ہماری رہنمائی فرمائے، اور میرا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ اپنا خوبصورت اور بہترین طریقے سے خیال رکھیے گا۔ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ لوگ میرے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ ضرور بادشاہ ہے، اللہ عادل ہے، اللہ حق ہے، وہ حق کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی ہمیں ضرور توفیق نصیب فرمائے گا۔ ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب فرمائیے گا اور اس کو لائک اور شیئر کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔